अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम सबक नंबर 10 का आगाज़ करेंगे, जिसका अनवान है पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त। अब हम जानते हैं कि पाकिस्तान की जो तहज़ीब और जो सकाफ़त है वो तमाम ममालिक से मुख्तलिफ है। इससे पहले कि हम देखें कि पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त कैसी है, हमें पहले पता होना चाहिए कि तहज़ीब का मतलब क्या है और सकाफ़त का मतलब क्या है। तहज़ीब का मतलब होता है तर्ज़ माशरत, यानी माशरे के अंदर रहने के, खाने पीने के, लिबास, ये सब कुछ जो तरीके हैं वो किस तरह के हैं। और सकाफ़त क्या है? सकाफ़त कहते हैं कौमी अतवार, यानी हमारी कौम, ऐसा कौम जो है हमारा क्या तरीक़ाकार है। कौम जो है वो एक नज़रिए से बनती है, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मुसलमान एक कौम है, ठीक है। तो कौमी एतबार के लिहाज से और माशरे के लिहाज से ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखें कि सूबा पंजाब का सकाफ़ती लिबास कौन सा है। तो सूबा पंजाब के सकाफ़ती लिबास में औरतें जो हैं वो शलवार कमीज़ पहनती हैं, दुपट्टा ओढ़ती हैं, और जबकि मर्द हजरात जो है वो शलवार कमीज़ के साथ जो है वो पगड़ी पहनते हैं, ठीक है। और बूढ़े जो हैं मर्द हजरात जो है वो लिबास के साथ जो है तहबंद और कुर्ता जो है वो पहनते थे। अब तो ये ये बहुत कम हो गया हुआ है। आगे जो सवाल पूछा है, सूबा सिंध की सकाफ़त की बड़ी निशानी क्या है। तो क्या है कि सूबा सिंध की सकाफ़त की बड़ी निशानी अजरक और सिंधी टोपी है, ठीक है। ये इस लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर है। आज हम इंशाल्लाह इसकी पढ़ाई करेंगे, और इसमें सिर्फ हम पढ़ाई करेंगे क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं बताने वाली, तो इंशाल्लाह सिर्फ इस लेक्चर में पढ़ाई होगी। सबसे पहले इसके अल्फाज देख लेते हैं। पहला है हामिल, कोई चीज़ या सिफत रखने वाला। रसूम, रस्म की जमा है और इसको रवाज भी कहते हैं। मुश्तरका, साझे का। वहदत, वाहिद होना। त्यौहार, वो तकरीब जिसमें इज्तमाही तौर पर मुकर्रर तारीख में गम या खुशी मनाई जाए। जैसे हम ये कह सकते हैं कि ईद उल फितर है, वो इज्तमाही तौर पर मनाई जाती है, ठीक है। सब मनाते हैं, एक ही दिन पर मनाते हैं, एक ही तारीख को मनाते हैं। और जैसे गम जैसे है तो योम अशूरा के दिन जो है वो गमगीन दिन है, वो एक ही दिन पे मनाए जाते हैं, ठीक है। इस लिहाज से आप इस त्यौहार को समझ सकते हैं। आगे हम इंशाल्लाह इसकी पढ़ाई करते हैं। पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ तहजीब व सकाफ़त के हामिल लोग इस्लाम के बुनियादी रिश्ते से जुड़े अंगूठी में लगे नगीनों की मानद मिलकर रहते हैं। हर सूबे के अपने रसूम व रवाज, आदात और रहन सहन के तरीके हैं। इंसानों के इस मुश्तरका रहन सहन और ज़िंदगी बसर करने के तौर तरीक़ों से तहजीब व सकाफ़त तश्कील पाती है। हम ये देखते हैं कि हर जो सूबा है वो अपनी एक ज़ुबान है, अपना लिबास है, अपना एक रहन सहन है, ठीक है। लेकिन इन तमाम सूबों को जो आपस में चीज़ जोड़ती है वो कौन है? वो इस्लाम है, ठीक है। इस्लाम अगर इन तमाम चीज़ों से निकाला जाए तो हर सूबे का अपना एक तर्ज़ अमल होगा, तो ये एक दूसरे को जोड़ता नहीं है। जोड़ता क्या है? इस्लाम इनको आपस में जोड़ता है। पाकिस्तान एक ऐसी वहदत है जिसमें चारों सूबों के रंग शामिल हैं। हर सूबे की अपनी अलग पहचान है, अपनी ज़ुबान, अपनी सकाफ़त है। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर सूबे का फूल महकता है और दूसरे फूल को मज़ीद हसीन बनाता है। पाकिस्तान के हर सूबे की अपनी तहजीब व सकाफ़त है। इनके लिबास इनकी सदियों पुरानी रवायात के अमीन हैं। इनके खाने, इनकी ज़ुबानें, रस्म व रवाज, तर्ज़ तामीर अपने अंदर एक इनफरादियत लिए हुए हैं। यानी पाकिस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर सूबा जो है वो अपना एक फूल रखता है, और हर फूल जो है दूसरे फूल की खूबसूरती को बढ़ाता है, ठीक है। जहाँ एक तरफ हर सूबे के अपने रवायती त्यौहार, मेले यहाँ की इनफरादी खसूसियात को नुमाया करते हैं, तो दूसरी तरफ इस्लाम
کا اٹوٹ رشتہ انہیں ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہے۔ اسلام کے اپنے تہوار ان کی رنگا رنگی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ پاکستان میں صرف مسلمان ہی نہیں، دیگر مذاہب کے لوگ بھی آباد ہیں۔ پاکستان میں ہندوؤں، سکھوں اور مسیحیوں کی ایک بڑی تعداد بھی رہائش پذیر ہے۔ ان مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے تہوار اپنے دینی جذبے سے مناتے ہیں اور اس ملک کی خوشیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں منائے جانے والے مذہبی تہواروں میں عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شب برات، شب معراج اور یوم عاشوراء محرم شامل ہیں۔ ہندوؤں کے مذہبی تہواروں میں دیوالی، دسہرہ، راکھی، ہولی شامل ہیں۔ مسیحیوں کے تہوار میں ایسٹر اور کرسمس شامل ہیں، جبکہ سکھوں کے تہواروں میں بابا گرو نانک کا جنم دن اور بیساکھی کا میلہ شامل ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ ایک مسلم ملک ہے، لیکن اس میں کئی جو ہے غیر مسلم لوگ بھی یہاں پہ آباد ہیں، جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں اور دوسرے کئی مذاہب کے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم مسلمان ہیں تو ہم عید الفطر یعنی چھوٹی عید مناتے ہیں، عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید مناتے ہیں، عید المیلاد النبی یعنی 12 ربیع الاول کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ شب برات ہے، جیسے شب معراج ہے، یوم عاشوراء ہے یعنی 9-10 محرم ہے، وہ دن ہم غم میں جو ہے وہ حضرت امام حسین کے غم میں جو ہے نا اس دن کو گزارتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہندوؤں کے مذہبی تہواروں کو دیکھا جائے تو دیوالی ایک ان کا ایک مذہب ہے جو ہر سال موسم بہار میں منایا جاتا ہے، اور یہ تہوار روحانی اعتبار سے اندھیرے پر روشنی کی، جہالت پر علم کی، برائی پر اچھائی کی اور مایوسی پر امید کی فتح کو جو ہے نا یہ ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کو عید چراغا بھی کہتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے دیے وغیرہ جلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دسہرہ بھی ان کا ایک تہوار ہے، اور انڈیا میں یہ منایا جاتا ہے یہ تہوار، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی درگا جی اور رام جی کا کوئی یوم فتح جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ راکھی جو ہے یہ بھی ان کا تہوار ہے، جس میں بہن جو ہے بھائیوں کے پیار اور ان کی خوبصورت اٹوٹ رشتے کے طور پر یہ منایا جاتا ہے، اور اس میں بہنیں جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کو جو ہے وہ راکھی باندھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہولی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رنگوں اور محبت کا یہ تہوار کہتے ہیں یہ منایا جاتا ہے، اور ایک دوسرے پر یہ رنگ پھینکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ اپنے بھگوان کی پوجا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ محبت کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ایک محبت بھرا دن ہے۔ آگے ہے مسیحیوں کے تہوار میں ایسٹر اور کرسمس۔ ایسٹر جو ہے وہ کہتے ہیں عید قیامت یا جی اٹھنے کا اتوار، مسیحیوں کا سب سے بڑا تہوار جو یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کرسمس جو ہے وہ جشن ولادت مسیح یعنی ایسٹر کے بعد سب سے بڑا اہم تہوار ہے، اور اس تہوار کے موقع پر یسوع مسیح کی ولادت یعنی جو سالگرہ ہے اس کے طور پر یہ منائی جاتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ 24 دسمبر کی رات سے کرسمس کی ابتدا ہوتی ہے اور 25 دسمبر کی شام تک یہ ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آ جاتا ہے سکھوں کا تہوار۔ سکھوں کے تہوار میں جو ہے وہ بابا گرو نانک کا جنم دن ہے۔ گرو کہتے ہیں استاد کو، ٹھیک ہے، اور نانک ان کا نام تھا۔ یہ کہہ لیں کہ یہ جنہوں نے سکھ مذہب کی بنیاد رکھی تھی، ٹھیک ہے، ان کا نام ہے نانک، اور اس دن کا یہ دن مناتے ہیں، ان کے جنم دن جو ہے نا وہ منایا جاتا ہے۔ بیساکھی جو ہے وہ بہار کے میلہ جو لگتا ہے اس میں لوگ یہ دن مناتے ہیں، اور اس دن کسان جو فصل کاٹنے کے بعد نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں، اور یوم سکھ جو قوم کے لیے بہت یہ بڑا معنی رکھتا ہے یہ جو تہوار ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح میں نے آپ کو کافی ان کے بارے میں تھوڑا بہت بتایا ہے، کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مذہبی تہواروں کے علاوہ پاکستانی عوام اپنے ثقافتی تہواروں کے ذریعے سے اپنی ثقافتوں کی پہچان کرانے اور اپنے زندہ دل ہونے کا ثبوت بھی دیتے ہیں۔ پاکستان میں منائے جانے والے چند اہم ثقافتی تہوار درج ذیل ہیں۔
جس میں سب سے پہلے ہے عید الفطر۔ عید الفطر ایک اہم مذہبی تہوار ہے جسے پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے پر یکم شوال کو مناتے ہیں۔ عید الفطر کے دن نماز عید ادا کی جاتی ہے اور عید کی نماز سے پہلے مستحقین کو صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر عید کی رسموں میں مسلمانوں کا ایک دوسرے کو عید مبارک کہنا اور گرم جوشی سے ایک دوسرے سے بغل گیر ہونا، رشتہ داروں اور دوستوں کی دعوتیں کرنا شامل ہے۔ اس روز بچے بڑے سب نئے کپڑے پہنتے ہیں، بچے بڑوں سے عیدی لیتے ہیں اور سب خوشیاں مناتے ہیں۔ مختلف اقسام کے پکوان پکائے جاتے ہیں اور جگہ جگہ میلے ٹھیلے منعقد ہوتے ہیں جن میں اکثر مقامی زبان اور علاقائی ثقافت کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔ لوگ نماز عید سے پہلے کچھ میٹھا یا کھجوریں کھاتے ہیں جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا، یہاں پہ بغل گیر کا مطلب ہوتا ہے گلے ملنا۔ اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس پیراگراف کی۔ اس کے بعد آگے آ جاتی ہے جی عید الاضحیٰ۔ اضحیٰ عربی زبان کا لفظ ہے، اس سے مراد قربانی ہے۔ یوں عید الاضحیٰ کا مطلب ہے قربانی کی عید۔ یہ تہوار رمضان کے مقدس مہینے کے اختتام کے تقریباً 70 دن بعد 10 ذی الحج کو یعنی حج کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عید الاضحیٰ اس وقت ہوتی ہے جب کہ مکہ مکرمہ میں تمام عازمین حج کے واجبات انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان اس کے لیے بھرپور تیاری کرتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، انہیں اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، ان کا گوشت خود کھاتے ہیں، رشتہ داروں، دوستوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے ہیں اور بھرپور خوشیاں مناتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے عید الاضحیٰ آنے بھی والی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس دن جو ہے اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اپنے خاص طور پر ضرورت مند لوگوں کو جو ہے نا آپ ضرور اس میں شامل کریں۔ اچھا، یہاں پہ عازمین حج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عازمین عازم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور عازم کا مطلب ہوتا ہے عزم رکھنے والا، یعنی حج کا جو عزم رکھتا ہے، حج کارے ہوتے ہیں ان کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی ہمارا ٹھہریں اور بتائیں۔ عید الفطر کیسے منائی جاتی ہے؟ تو آپ نے دیکھا عید الفطر کیسے منائی جاتی ہے، وہ آپ نے بتانا ہے۔ پھر آگے ہے عید الاضحیٰ کیسے منائی جاتی ہے، تو آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ عید الاضحیٰ کیسے منائی جاتی ہے، یہ بھی آپ نے اوپر پڑھا ہے۔ آگے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آ رہے ہیں لوک ورثہ کا میلہ۔ اسلام آباد کے مشہور مقام شکرپڑیاں میں حکومت کا ایک ادارہ لوک ورثہ واقع ہے۔ یہ ادارہ پاکستانی تہذیب و ثقافت کے فروغ اور ترقی کے لیے قائم کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ ادارہ ملک بھر میں ہونے والے ثقافتی تہواروں اور میلوں کی نگرانی کرتا ہے اور تمام صوبوں کو اپنی ثقافت کے اظہار کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم بھی مہیا کرتا ہے۔ اس ادارے کا عجائب گھر دیکھنے کی جگہ ہے۔ اس عجائب گھر میں پاکستان بھر کی ثقافت کے نمایاں جواہر رکھے گئے ہیں جو ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی ثقافتی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ لوک ورثہ کے ادارے کے زیر اہتمام ہر سال اکتوبر کے پہلے ہفتے میں لوک ورثہ میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ میلہ ایک ہفتے تک جاری رہتا ہے۔ اس میلے میں ملک بھر سے ماہر دستکاروں اور ہنر مندوں کی بنائی ہوئی اشیاء کی نمائش کی جاتی ہے۔ اس میلے میں زیادہ تر گھریلو صنعتوں کی مصنوعات نمائش کے لیے رکھی جاتی ہیں۔ گھریلو دستکاریوں کی نمائش کے علاوہ مختلف تقریبات کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ میلے کی رنگینی میں مزید اضافہ ہو جائے۔ پہلے اس میں صرف پاکستانی ہنرمند ہی اپنے فن کے نادر نمونے نمائش کے طور پر پیش کیے کرتے تھے، مگر اب 20 سے زائد ممالک کے دستکار اپنی اپنی مہارت کا جادو جگاتے ہیں۔ اب یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو لوک ورثہ کا میلہ ہے یہ اسلام آباد میں منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ملکی سطح پر یعنی تمام صوبے کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، اپنی اپنی چیزوں کو جو ہے وہ اس کی نمائش کرتے ہیں۔ اور اچھا، یہاں پہ دستکاری، دست کا مطلب میں نے بتایا ہوا ہے آپ کو، ہاتھ، یعنی کار کا مطلب ہوتا ہے کام، دستکاری کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاتھوں سے کیا جانے والا کام۔ تو جو عورتیں جو ہیں وہ گھر میں رہ کر کڑھائی سلائی کروشیے کا یا اس طرح کا کوئی کام جو ہے
وہ گھر میں بیٹھ کر کرتی ہیں اور اپنا ذریعہ معاش جو ہے وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اس طرح ایک تو ہماری ثقافت کی پہچان ہو جاتی ہے، دوسرا جو ہے یہ ایک ذریعہ معاش بھی ہے۔ ذریعہ معاش کا مطلب ہوتا ہے کمانے کا ذریعہ، ٹھیک ہے، یعنی گھر میں بیٹھ کے عورتیں جو ہیں وہ ایک تو کام کرتی ہیں اور اپنے گھر کو بھی چلا رہی ہوتی ہیں، اپنے مردوں کے ساتھ ان کا بھی جو ہے وہ ہاتھ بٹاتی ہیں۔ شندور کا پولو تہوار۔ شندور کا علاقہ گلگت اور چترال کے درمیان واقع ہے۔ یہ علاقہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس علاقے میں پاکستان کے مشہور پہاڑی سلسلے ہندوکش، پامیر اور قراقرم بھی واقع ہے۔ شندور کا علاقہ دراصل ایک درہ ہے جہاں پچھلے 800 سالوں سے پولو کھیلا جا رہا ہے۔ شندور کا پولو گراؤنڈ دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ درہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ راستہ شگاف یا فاصلہ جو کسی پہاڑ یا پہاڑیوں کے درمیان میں ہو، یا اس کو گھاٹی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے یہ دیکھیں، یہ پولو گراؤنڈ جو ہے وہ دنیا کا سب سے بلند ترین پولو گراؤنڈ ہے، یعنی دنیا میں باقی سب میں پولو گراؤنڈ ہیں، لیکن پاکستان کی یہ خاص اس گراؤنڈ کی اہمیت یہ ہے کہ یہ بلند ترین، دنیا کا بلند ترین جو ہے وہ پولو گراؤنڈ ہے۔ آگے اس کی پڑھائی دیکھتے ہیں۔ ہر سال 7 جولائی تا 9 جولائی یہاں گلگت اور چترال کی پولو ٹیموں کے مابین پولو میچ ہوتا ہے۔ اس میچ کو دیکھنے کے لیے نہ صرف کرب و جوار اور اندرون ملک سے لوگ آتے ہیں بلکہ بیرونی ممالک سے بھی سیاح کھینچے چلے آتے ہیں۔ اس میلے کی شہرت کو دیکھتے ہوئے کچھ سالوں سے یہاں دیگر تقریبات کا انعقاد بھی کیا جانے لگا ہے۔ میلے میں اب کوپیمائی، مچھلی پکڑنے کے مقابلے اور گھڑ سواری کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ یہاں گھریلو دستکاریوں کی نمائش اور قبائلی علاقوں کی موسیقی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ شندور کے درے کی بلندی 3738 میٹر 12264 فٹ ہے، یعنی میٹر کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ ہے 3738 میٹر، اور فٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 12264 جو ہے وہ فٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ بتانے والی بات یہ ہے کہ کوپیمائی کیا ہوتا ہے۔ کوپیمائی کہتے ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچنا۔ اچھا، یہاں پہ بتانے والی بات یہ ہے کہ کوپیمائی کیا ہے۔ کوپیمائی ہوتی ہے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے مچھلیاں پکڑنے اور گھڑ سواری جو ہے، گھڑ سواری آپ کو پتہ ہوگا، گھوڑے پر بیٹھ کے جو ہے وہ دوڑ لگائی جاتی ہے تو اس کو گھڑ سواری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور گھریلو دستکاریوں کی نمائش بھی ہوتی ہے، گھروں کے اندر جو عورتیں بناتی ہیں یا جو کام ہوتا ہے وہ، اور قبائلی علاقوں کی موسیقی جو اپنا ظاہرہ علاقے کی موسیقی ہے ہر ایک کی، تو وہ بھی جو ہے نا وہ وہاں پہ کی جاتی ہے، اس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ آگے ہے میلہ مویشیاں۔ صوبہ پنجاب کے دارالحکومت اور پاکستان کے دل لاہور میں کافی عرصہ سے ایک میلہ منعقد کیا جا رہا ہے جسے میلہ مویشیاں کہا جاتا ہے۔ شروع میں اس میلے میں صرف اعلیٰ نسل کے مویشیوں اور پالتو جانوروں کی نمائش کی جاتی تھی، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تنوع اور جدت آتی گئی۔ اچھا جی، تنوع و جدت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی رنگا رنگ، یعنی نئی چیز، مختلف چیز آتی رہی، اور جدت کا مطلب ہے نیا پن، انوکھا پن جو ہے نا وہ اس میں آتا گیا، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ، پنجاب کے لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور میلہ مویشیاں یعنی مویشیوں سے آپ یہ یاد رکھنا ہے کہ جانور وغیرہ جو ہے وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں، اعلیٰ نسل کے جانور جو ہیں وہ یہاں پہ لائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اس کی پڑھائی دیکھیں۔ یہ میلہ فروری کے آخری ہفتے میں منعقد ہوتا ہے۔ ان دنوں پنجاب بھر کے کسان نسبتاً ضروری کام کاج سے فارغ ہوتے ہیں، ان کی فصلیں ٹھکانے لگ چکی ہوتی ہیں اور انہیں فراغت کے لمحات میسر ہوتے ہیں، چنانچہ ان کسانوں کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے میلہ مویشیاں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس میلے میں ملک بھر سے اعلیٰ قسم کے دودھ دینے والے جانوروں اور زیادہ گوشت والے جانوروں کی نمائش کی جاتی ہے۔ اس میلے میں گھڑ دوڑ، رسا کشی، نیزہ بازی، بیلوں کی دوڑ، گھڑ سواری کے مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ گھریلو دستکاریوں اور ثقافتی ملبوسات کی نمائش بھی اس میلے کا اہم حصہ ہیں۔ پاکستان بھر سے لوگ جوگ در جوگ اس میلے میں شریک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، گھڑ دوڑ کیا ہوتا ہے؟ گھوڑوں کی دوڑ جو ہے وہ کروائی جاتی ہے۔ نیزہ بازی جو ہے، ایک نیزہ ہوتا ہے، اس کو دور سے دور پھینکنا ہوتا ہے،
بیلوں کی دوڑ جو ہے وہ کروائی جاتی ہے، گھڑ سواری جو ہے گھوڑوں پر بیٹھ کے جو ہے وہ سواری کی جاتی ہے، اس کے علاوہ دستکاری کی جاتی ہے، وہ اس کی نمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی لوک ورثہ کا ادارہ کہاں واقع ہے؟ تو لوک ورثہ کا ادارہ اسلام آباد کے مشہور شہر شکرپڑیاں میں واقع ہے۔ آگے ہے جی ٹھہرے اور بتائیں میں یہ پوچھا گیا ہے کہ دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ کون سا ہے؟ تو شندور کا پولو گراؤنڈ دنیا کا بلند ترین جو ہے وہ پولو گراؤنڈ ہے۔ اس قسم کے ثقافتی تہواروں کا مقصد تفریح کے ساتھ ساتھ ہم وطنوں اور غیر ملکیوں کو اپنے ہنر سے روشناس کرانا اور ملک کے لیے زر مبادلہ حاصل کرنا ہے۔ ایسے تہوار ملک کے لوگوں کو قریب لاتے ہیں، ان میں ایک دوسرے سے محبت اور اخوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، یعنی ایک تو ملک کے لوگ جو ہے وہ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو باہر کے ممالک کے لوگ ہیں، دوسرے ممالک کے لوگ، وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں، پاکستان کی ثقافت کو دیکھتے ہیں، اس زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے ظاہر ہے، اور لوگوں کی تفریح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کی یہ جو پڑھائی ہے وہ مکمل ہو گئی۔ ہم نے کیا سیکھا جی کہ پاکستان کی تہذیب و ثقافت رنگا رنگ اور تنوع کی حامل ہے۔ ثقافتی تہوار ملک کے لوگوں کو قریب لاتے ہیں، رنگ، نسل، مذاہب، نظریات، روایات، طرز بود و باش سمیت ہر قسم کے تہذیبی و ثقافتی اختلافات کے باوجود پاکستان کے تمام خطوں کے لوگ ہمیشہ مصیبت کی ہر گھڑی میں یکجان ہو جاتے ہیں اور مصائب کو مل کر شکست دیتے ہیں۔ مذہب کا احترام، باہمی بھائی چارہ، کرکٹ سے لگاؤ، جذبہ حب الوطنی اور دکھی انسانیت کی خدمت بالخصوص ایسی اقدار ہیں جو گلگت سے کراچی اور کشمیر سے گوادر تک پوری قوم میں مشترک ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ آپ کی پڑھائی مکمل ہوئی اور آج کا لیکچر بھی مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے دیں اجازت، اور اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، کمنٹ بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔